फिल्म एक घर दिखाकर शुरू होती है जहां हम दार्सी नामी लड़की को देखते हैं। वो बहुत डरी हुई थी। वो अलमारी में छुप गई थी। उसके हाथ में एक गुड़िया भी थी जिससे वो बातें कर रही थी। डार्सी दरअसल अपने वालिद से छुप रही थी जो बहुत जारहाना और जालिम शख्स था। वो डार्सी को बहुत मारता था। उस वक्त भी वो उसे ढूंढ रही थी। अब वो किसी तरह डार्सी को ढूंढता है और उसे अलमारी से निकालता है। वो अपनी बेटी से बहुत नाराज था, इसलिए उसने उसे मारना शुरू कर दिया क्योंकि डार्सी ने घर की सफाई नहीं की। यहाँ हमें मालूम हुआ कि डार्सी की वालिदा अब नहीं रही। उसने खुदकुशी कर ली थी। वो रोते हुए अपने वालिद से कहती है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ, घर को भी साफ रखती हूँ, लेकिन बाज़ औकात मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है। इस पर उसके वालिद ने कहा कि तुम सारा दिन गुड़िया के साथ खेलती रहती हो, कोई काम नहीं करती। और चूंकि उसके वालिद उससे नाराज थे, उसने गुड़िया को तोड़ना शुरू कर दिया। अगरचे उसने अपने वालिद को भी रोका, लेकिन जब वो नहीं रुके तो डार्सी की आंखें खून के इशारे से बदल गई। वो अपने वालिद पर पैंची से हमला करती है और उसे मार देती है। उसके बाद मंजर बदल जाता है और हमें एस्ट्रिड नजर आता है। वो डार्सी की पड़ोसी होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी जो अपने वालिद के साथ रहती थी। उसकी टांग भी खराब थी और अब वो स्कूल के लिए तैयार होकर पैदल चली जाती है। हमने देखा कि डार्सी एक जगह खड़ी उसका इंतजार कर रही है। फिर अचानक वो इशरत के सामने आ जाती है और अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ हमने देखा कि डार्सी काफी अरसे बाद एस्ट्रिड से बात कर रही थी। दरअसल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसने लोगों से बात करना छोड़ दी थी। हमने देखा कि शुरू में उसके साथ क्या हुआ था, यानी उसके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उसने खुद को अलग थलग कर लिया। अब यहाँ डार्सी एस्ट्रिड से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, मोहब्बत की हद तक। लेकिन आज तक उसने एस्ट्रिड को इस बारे में मैं नहीं बताया था। वो सोचती है कि उसे आज ही बता देना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो एस्ट्रिड को अपने जज्बात के बारे में बताना चाहती थी, एस्ट्रिड का दोस्त यहाँ एक कार लेकर आता है जिसके बारे में डार्सी को भी मालूम नहीं था। इसके साथ स्ट्रेट के वो और दोस्त भी थे जो बहुत बदतमीज थे और डार्सी को पसंद नहीं करते थे। उनमें से एक, जो डार्सी से बहुत जलता था, उसे देखकर चेहरे बनाने लगता है। अब आस्ट्रेट का मर्द दोस्त उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं डार्सी के साथ जा रही हूँ। और यहाँ डार्सी उसे कहती है कि ये ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद आऊंगी। हालांकि वो ये नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कह दिया और अब डार्सी भी उनके साथ जाती है। जिसके बाद वो एक मुआलिज डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। तनाव की वजह से वो अक्सर डिप्रेशन में चली जाती थी, इसीलिए वो थेरेपी ले रही थी। यहाँ उसका डॉक्टर अपना सेशन शुरू करता है और डार्सी उसे बताती है कि उसके वालिद ने शराब पीना छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि आज तक कोई नहीं जानता कि उसने अपने ही बाप को मारा है। सेशन जारी है जहां डार्सी डॉक्टर को बताती है कि आखिरकार मैंने फैसला किया है कि मैं अपने जज्बात आस्ट्रेट को बताऊंगी। ये सुनकर डॉक्टर ने उससे पूछा, अब? यहाँ उसका डॉक्टर अपना सेशन शुरू करता है और डार्सी उसे बताती है कि उसने अपने जज्बात आस्ट्रेट को बताऊंगी। क्या वो तुम्हारे लिए वैसा ही जज्बात रखती है जो तुम उसके लिए महसूस करते हो? उस पर डार्सी का कहना है, उसका एक मर्द दोस्त है, लेकिन जो भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुनकर उसका डॉक्टर थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि वो डार्सी की हालत के बारे में जानती थी कि वो काबू से बाहर हो जाती है। इसके अलावा उसकी दिमागी हालत भी अच्छी नहीं है, वो अपने अमल से ये साबित कर रही है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, अच्छा, अगर एस्ट्रेट इनकार कर दे तो क्या होगा? क्या उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? डार्सी ने कहा, हाँ, यकीनन उससे मुझे फर्क पड़ेगा, इतना कि मैं पागल भी हो जाऊंगी।
اس کے بعد ہم ایسٹریٹ اور اس کے دوستوں کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ چند دنوں میں ایسٹریٹ کی سالگرہ ہونے والی ہے۔ اب ایسٹریٹ کے ایک دوست نے ڈارسی کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیا۔ ایسٹریٹ کو تنگ کرنے کے لیے وہ اس سے کہتی ہے، تم اس کی سب سے پرانی دوست ہو، ہے نا؟ اس پر اس نے کہا، نہیں، میں اس کا دوسرا سب سے پرانا دوست ہوں، پہلا کوئی اور ہے۔ اس پر اس کی دونوں سہیلیوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا، جو بھی ہو، ہمیں ڈارسی بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر ان کے مرد دوست بھی یہاں آتے ہیں۔ اس دوران ڈارسی استرت کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ استرت نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور استرت کے لیے سالگرہ کا تحفہ تیار کر رہی تھی، جو کہ ایک گڑیا ہے۔ اوہ، یہ ڈارسی کے بچپن کی وہی گڑیا ہے جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی۔ اب ڈارسی گڑیا سے کہتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ استرت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اب وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ اس نے آج ہی استریٹ کو اپنی سالگرہ کا تحفہ دیا تھا۔ ڈارسی اپنے دوستوں سے بھی ملتی ہے، لیکن جب استریٹ اس کے لیے ڈرنک لینے جاتی ہے تو اس کے دوست پیچھے سے ڈارسی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جینس کے دوست کا یہاں تک کہنا ہے کہ ڈارسی بہت شرارتی ہے، وہ بیکار چیزیں کھاتی رہتی ہے۔ اس پر سب اس پر ہنسنے لگے اور غصے میں وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر استریٹ بھی یہاں آ گئی۔ اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ڈارسی جانے کیوں چلی گئی، لیکن ایسترت جانتی تھی کہ ان لوگوں نے اس کے جانے کے وقت اسے کچھ غلط کہا ہوگا۔ ویسے بھی یہاں اس کے دوستوں نے اسے ڈارسی کا دیا ہوا تحفہ کھولنے کو کہا۔ گفٹ کھولنے کے بعد انہوں نے گڑیا نکالی۔ سب نے چہرے بنائے کیونکہ یہ انہیں عجیب لگ رہا تھا۔ اس پر ایسٹرٹ نے کہا کہ مجھے اس گڑیا کے ساتھ کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ یہ صرف ایک عام گڑیا ہے اور میری ماں کا تحفہ ہے۔ اس کی سہیلیوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ یہ بالکل ڈارسی جیسی لگتی ہے۔ گڑیا کے ساتھ ایک نوٹ بھی تھا جسے ایسٹرڈ کے مرد دوست نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس گڑیا کا نام مورگن ہے، جو میری والدہ کے نام سے منسوب ہے، جو میں آپ کو دل سے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ڈارسی نے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کیا۔ لکھا تھا کہ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، میں تم سے بہت پیار کروں گا۔ اب ایسٹرڈ یہ سن کر چونک گیا، کیونکہ اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ سب سن کر اس کے دوست ایسٹرڈ پر ہنسنے لگے۔ تب ڈارسی رو رہی تھی کیونکہ وہ بہت اداس تھی۔ تبھی اسے ایسٹرڈ کے مرد دوست کا فون آیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسٹرڈ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ یہ سن کر ڈارسی کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صرف ڈارسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایسٹرڈ کے ساتھ اس کے دوست کے ساتھ دھوکہ دے رہا تھا۔ اچانک وہ ڈارسی پر ہنسنے لگا۔ وہ کہتا ہے، ارے پاگل لڑکی، میں تو مذاق کر رہا تھا، سچ تو یہ ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ یہ سن کر ڈارسی کو بہت برا لگا۔ رات کو ایسٹرڈ ڈارسی کے بارے میں سب کچھ اپنے والد کو بتاتا ہے۔ اس کے والد نے اسے بتایا کہ اس کی ماں مورگن اور میں دوست ہوا کرتے تھے اور اس غریب لڑکی کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا۔ اس پر ایسٹرڈ نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا۔ اس کے باپ نے جواب دیا کہ بیٹا، میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب ایسٹرڈ اپنے والد کو ڈارسی کا دیا ہوا تحفہ دکھاتی ہے، لیکن اسی دوران ڈارسی ان کے گھر آ گئی، جس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ ایسٹرڈ سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ پھر ایسٹرڈ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ اچانک کہنے لگے کہ آپ مجھے سمجھاتے نہیں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جس سے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ آپ کے مرد دوست نے مجھے یہ بتایا۔ ایسٹرڈ جواب دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ڈارسی اس سے کہتی ہے کہ میں اپنی محبت ثابت کروں گی، میں خود کو جلا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ ایسٹرڈ جلدی سے والد کے پاس آتا ہے۔
وہ گھبراہٹ میں اسے سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ہماری ضرورت ہے۔ دونوں بیٹیاں ڈارسی کو ڈھونڈنے نکلی۔ وہ سڑک کے بیچ میں پہنچ گئی، لیکن اس نے خود کو آگ لگا لی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ ایسٹرڈ کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اگلے دن ڈارسی کا جنازہ تھا جب اسے دفنایا جا رہا تھا۔ ایسٹرڈ اور اس کے دوستوں کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ ایک دوست کو بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جیلس دوست پھر بھی پریشان نہیں تھا۔ ڈارسی کا ڈاکٹر بھی ساتھ تھا جو بہت اداس بھی تھا۔ پھر جاسوس اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا کارڈ ڈاکٹر کو دیتا ہے اور اگلے ہفتے ملنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد رات کا منظر دکھایا گیا جہاں ایسٹرڈ سو رہا تھا۔ مورگن گڑیا بھی اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا سر خود بخود حیرت سے گھوم جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گڑیا میں ضرور کچھ گڑبڑ تھی اور کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ اگلے دن جاسوس دارسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے۔ پھر ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ وہ اکثر اداس رہتی تھی۔ وہ دونوں اس کے والد کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ جاسوس کا کہنا ہے کہ اس کا والد کافی عرصے سے لاپتہ ہے اور کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ڈارسی کے والد بہت ظالم انسان تھے۔ وہ ایک اچھا باپ بھی نہیں تھا۔ وہ ڈارسی کو پریشان کرتا تھا۔ وہ بھی بہت پیتا تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ نشے کی حالت میں کہیں چلا گیا ہو۔ وہ دونوں اپنی ماں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا اس کی والدہ کا نام مورگن تھا۔ اب ممکن ہے کہ گڑیا ڈارسی کو دی گئی ہو، نہ کہ اس کی ماں کو۔ جب اسٹیٹ کی ملازمہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ اچانک ایک گیند اس کے قریب آ گئی جو اوپر والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ ڈر گئی۔ وہ چاقو سے چیک کرنے کے لیے اوپر گئی، لیکن وہاں مورگن گڑیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب جب ملازمہ وہاں سے جانے لگی تو مورگن نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس کی پیٹھ میں چھری گھونپ کر اسے قتل کر دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یہ گڑیا کسی نہ کسی طرح زندہ ہو گئی ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت خطرناک تھی۔ رات کو اسٹیٹ کے والد کسی کام سے گھر سے باہر جاتے ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی تھی تو اس کے دو دوست آتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ کا مزاج روشن کرنے آئے تھے۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہ لیں، جس کی وجہ سے اس کا موڈ بھی کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر اسٹیٹ کے پاس آیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے اپنا کارڈ دیا اور اسے کہا کہ وہ ضرور اس سے ملنے آئے۔ اب اس کے مرد دوست کے پاس گھر کی ایک اضافی چابی تھی، جس کی مدد سے وہ دونوں گھر کے اندر آ گئے۔ اب اس کی خاتون دوست فون کی تلاش کے لیے کمرے میں گئی، جبکہ اس کا دوست نظر رکھنے کے لیے گھر کے باہر ٹھہرا رہا۔ لیکن کچھ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ آج اسٹریٹ کلاس سے جلدی گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے دوست کو گھر کے باہر دیکھ کر بہت حیران ہے، لیکن وہ اس ٹری کو اندر نہیں جانے دیتا تاکہ وہ اپنے دوست کو نہ پکڑے اور وہ آسانی سے اپنا فون تلاش کر سکتی ہے۔ تو ایک بہانہ بنا کر وہ ایس اسٹریٹ کو سیر کے لیے لے جاتا ہے۔ پھر ایس اسٹریٹ کی دوست مورگن کے ساتھ اس کا موبائل ڈھونڈتی ہے۔ اس نے فون اٹھا لیا تھا، لیکن جب وہ کال سن رہی تھی تو مورگن نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا اور اس کی گردن کاٹ دی، جس سے وہ خون بہنے لگا۔ مورگن کو دیکھ کر وہ چھپنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ باتھ روم میں لیٹ گئی کیونکہ اس کی حالت بہت بڑی تھی، خراب تھی، اس لیے وہ باتھ روم سے باہر نہیں نکل پاتی۔ اور پھر مورگن اس کے پاس آتا ہے اور باتھ ٹب میں پانی بھرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایس اسٹریٹ کا دوست ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرا دوست اپنی گاڑی میں رک کر اپنے مردہ دوست کا انتظار کرتا ہے، لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آتی تو وہ اسے میسج کرتا ہے، جس کا جواب بھی آتا ہے، جو ظاہر ہے مورگن ڈول نے دیا ہے۔ اور تبھی ہم اس کی گاڑی کے شیشے میں مورگن کا عکس دیکھ پاتے ہیں۔ اب وہ دن آ گیا جب ای اسٹریٹ بند تھی۔ اس کے تمام دوست اس کے گھر آئے، لیکن وہ گھر پر نہیں تھی۔
اور چونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایک سہیلی فوت ہو گئی ہے، اس لیے ای اسٹریٹ سے ایک اور دوست نے اسے میسج کیا جس کا جواب مورگن ڈول نے بھی دیا، لیکن یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک گمشدہ گڑیا زندہ ہے۔ اس اسٹریٹ ڈارسی کے ڈاکٹر سے ملنے گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ ڈارسی نے اسے ایک گڑیا تحفے میں دی تھی۔ یہ سن کر ڈاکٹر بہت پریشان ہوا۔ وہ کہتی ہے مجھے وہ گڑیا دکھاؤ۔ دیکھنے کے لیے وہ دونوں ای اسٹریٹ کے گھر جانے لگتے ہیں۔ اسی دوران ای اسٹریٹ کے ای میل دوست کو اس کے مردہ دوست کے نمبر سے ایک پیغام ملتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں اوپر ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ وہ کام بھی نظر آتا ہے جو مورگن نے کیا تھا، اسی لیے ای اسٹریٹ کا دوست ہونے کے بہانے وہ اپنے دو دوستوں کو بیچ کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے، لیکن وہاں اسے اپنے دوست کی نہیں بلکہ اس کی لاش ملتی ہے۔ وہ جس سے ملتی ہے وہ اسے دیکھ کر رونے لگتا ہے، لیکن تبھی مارگن آتی ہے اور اسے پیار سے نہیں بلکہ موت سے خاموش کرا دیتی ہے، کیونکہ وہ پہلے اس پر ہتھیار سے حملہ کرتی ہے اور پھر اسے مار کر زخمی کرتی ہے۔ وہ بس اپنا سر کچلتی ہے اور اسے چھوڑ دیتی ہے۔ مسترات اور ڈاکٹر اس کے گھر آتے ہیں جہاں اس کے دوست اس طرح کو حیران کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے دیتی ہے، وہ اپنی گڑیا دکھاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر ایس اسٹریٹ کو بتاتی ہیں کہ ڈارسی کی والدہ گڑیا بناتی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ کالا جادو بھی کرتی تھی اور میں اسے چیک کرنے آئی ہوں۔ حیرت ہے کہ کیا یہ گڑیا بھی کالے جادو سے متاثر ہوئی ہے؟ وہ شرابی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر گڑیا کو بہت غور سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ باہر جا کر پارٹی کا مزہ لے، تب تک میں اس گڑیا کو غور سے چیک کروں گا۔ استرات کے جاتے ہی ڈاکٹر نے دیکھا کہ گڑیا کے سر پر انسانی بال ہے، جس سے وہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گڑیا پر کالا جادو بھی کیا گیا ہے، اور چیک کرنے پر اسے ایک انسانی دانت بھی ملا۔ پھر وہ تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور جلدی سے پولیس کو کال کرتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ایس اسٹریٹ کو سب کچھ بتانے باہر آیا، لیکن جب وہ کمرے میں واپس آئی تو گڑیا وہاں سے غائب تھی۔ تو ڈاکٹر گڑیا سے دور ہٹنے لگا، لیکن اچانک گڑیا سامنے سے آئی اور ڈاکٹر کا گلا زور سے پکڑ لیا، جس سے ڈاکٹر بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب ایسکس کمرے میں آتی ہے تو ڈاکٹر کو بے ہوش پڑا دیکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتا، مورگن ڈول کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس نے ای اسٹریٹ کی طرف چلنا شروع کیا، جس سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ اس وقت تک ڈاکٹر کو بھی ہوش آ چکا تھا، اور آخر کار گڑیا اپنا نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ دکھاتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ گڑیا کوئی اور نہیں بلکہ مورگن بلکہ ڈارسی تھی۔ ہاں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ تھا۔ تو اب پتا چلا کہ یہ سارا ڈرامہ ڈارسی شروع سے لے کر اب تک اسٹیج کر رہا تھا، تاکہ وہ گڑیا کے روپ میں اس طرح کے ساتھ اس کے گھر رہ سکے۔ جانتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور جب وہ خود کو جلانے کی بات کر رہی تھی تو اس نے کسی اور کو جلا دیا تھا جو اس کی لاش کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ اس نے اپنی لاش اپنی بیٹی کے کان کے پاس رکھ دی۔ چونکہ لاش سڑ رہی تھی اس لیے ہر کوئی اس پر شک کر سکتا تھا۔ اس طرح اس کا کام آسان ہو گیا۔ اب پولیس کو لاش کی شناخت کرنی تھی، اس لیے ڈارسی نے لاش کے قریب اپنا دانت رکھ دیا، جس کی وجہ سے پولیس نے سمجھا کہ یہ ڈارسی کی لاش ہے اور اسے قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ڈارسی کتنا چالاک ہے۔ اب یہاں ڈارسی نے حیران کن معلومات بھی دی ہیں کہ میری ماں نے اپنی جان نہیں لی بلکہ اسے والد نے مارا، اور میں نے بھی اپنی جان لے لی۔ آپ کی بیوی اور آپ کے دو دوستوں جیسے برے لوگوں کو مارا ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اور یہ سن کر اسٹریٹ کو بہت برا لگا، لیکن ڈارسی کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا ہے، اس لیے اب تم مجھے بھی اپنا سمجھتی ہو۔ لیکن اسٹریٹ جو کہ بالکل خوفزدہ تھی، کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اب ڈارسی اسٹریٹ سے کہتی ہے
کہ تم سب کو اپنے گھر سے کسی نہ کسی بہانے بھیج دیتے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ڈاکٹر کو مار ڈالوں گی۔ اس پر اے اسٹریٹ نے بھی ایسا ہی کیا اور ان تمام لوگوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو اسے اپنے مردہ کی آواز سنائی دی جو گھر واپس آ چکے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ اے اسٹریٹ اپنی لاش کو مدد کے لیے پکارے، ڈارسی اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی اپنی لاش کی مدد کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میرے بابا میرا سب کچھ ہے۔ یہ سن کر ڈارسی مشتعل ہو گئی اور اس نے اے اسٹریٹ کو دستک دے کر بے ہوش کر دیا، کیونکہ اب اس کا ارادہ اے اسٹریٹ کو ختم کرنا تھا۔ اس لیے وہ چاقو لے کر سیدھی اس کے پاس جاتی ہے اور اس کی گردن پر ایک چھوٹا سا کاٹ دیتی ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں جاسوس بھی یہاں پہنچ گیا، لیکن ڈارسی اس پر چاقو سے حملہ کر کے اس کی جان لے لیتا ہے۔ دوسری جانب اے ایس آئی نے بھی اس پر چاقو سے حملہ کر کے جان لے لی۔ دوسری طرف ایسٹرڈ اور ڈاکٹر خود کو آزاد کر کے نیچے آتے ہیں۔ یہاں اس کی لاش خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی اور ایسٹرڈ دیکھتا ہے کہ اس کی لاش ابھی تک زندہ ہے۔ تب ڈارسی چاقو لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ میری ماں کی موت میں تمہارے باپ کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ میری ماں اور تمہارے باپ کے درمیان کچھ چل رہا تھا۔ اس پر ایسٹرڈ کے والد نے اسے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ہم دونوں صرف اچھے دوست تھے۔ اس پر ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ میں تمہاری ماں کا بھی اچھا دوست تھا۔ پھر وہ پیچھے سے آتی ہے اور ایسٹرڈ کے دوست ڈارسی پر حملہ کرتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اٹھتی ہے اور ایسٹرڈ کے والد کی بندوق سے اس پر گولی چلا دیتی ہے۔ وہ ڈاکٹر پر بھی گولی چلاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بول رہی تھی۔ اب تنگ آ کر ایسٹرڈ ڈارسی سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جس نے ڈارسی کو بہت اچھا محسوس کیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ ایسٹرڈ اسے ایک کرا دیتا ہے جو ڈارسی نے اسے دیا تھا۔ وہ ڈارسی سے کہتی ہے کہ اس نے پہلے اسے پہنا تھا، لیکن اب اسے پہننے کی باری تمہاری ہے۔ ایسٹرڈ پھر اسے گلے لگانے کے بہانے قریب بلاتا ہے، لیکن جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس پر چاقو سے حملہ کر دیتی ہے۔ اب ایسٹرڈ نے محسوس کیا کہ ڈارسی ختم ہو گیا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بار پھر ڈارسی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار ایسٹرڈ نے اسے گولی مار دی اور حقیقت میں اسے مار ڈالا۔ سب کچھ پرسکون ہونے کے بعد ایسٹرڈ اور ڈاکٹر اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے والد کتنے خوش قسمت بچ گئے۔ وہ گڑیا کو ثبوت کے طور پر گھر میں رکھتی ہے تاکہ وہ پولیس کو ڈارسی کے بارے میں سب کچھ بتا سکے۔ لیکن ہم ایک خوفناک منظر دیکھتے ہیں۔ اچانک گڑیا کا سر ہلنے لگتا ہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ڈارسی کی ماں مورگن نے گڑیا پر کالا جادو کیا تھا، اس لیے ڈارسی کی روح ضرور اس میں داخل ہوئی ہوگی، کیونکہ ایسٹرڈ سے اس کی محبت جنون کی سطح پر تھی، اور اب کون جانتا ہے کہ وہ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو مارے گی۔ اور اس خوفناک انجام کے ساتھ فلم یہاں ختم ہوتی ہے۔